बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ख़बरें बड़ी अजीब व गरीब सी हैं, आपस में मिलती जुलती भी हैं, आपस में इनके राब्ते भी हैं। और वही एक ख़बर तो है कि जिसका डर था वही हुआ। यानी एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने जेल के अंदर पहले मुलाकात की तो असद कैसर साहब के साथ, और उस मुलाकात का नतीजा कुछ और निकला। फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर आए, उन्होंने मुलाकात करने के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की उसका नतीजा कुछ और निकला। और ये फ़कीर पहले भी कह रहा था कि अगर तो इमरान खान साहब फिर से यू टर्न ना मार जाएं तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। यानी आप एक जजीरे, तन्हाई के एक जजीरे में बैठ जाएं, ये सियासत नहीं है। आप एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं कि आप कहें कि जी कि मैं तो किसी से बात ही नहीं करता, ये भी सियासत नहीं है। आपकी बचत का रास्ता इसी सूरत निकलता है कि जो आपको मैंडेट मिला है, घूम फिर के वो 92 सीट्स, ये 92 सीट्स बाकी नहीं है। ये असल में जब सामने आएंगी तो ये 45 से 55 के दरमियान या 60 के दरमियान कहीं पे वैरी कर रही होंगी, और उससे पहले चिड़िया खेत चुग चुकी होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा भी हालात हों, जैसा भी मैंडेट हो, हुकूमत साजी की कोशिश करनी चाहिए। रास्ता, बेसिकली तो रास्ता निकालने की एक कोशिश होती है। और इमरान खान साहब के बारे में ये इतलाएं तवातर के साथ आ रही हैं कि वो जेल के अंदर डेस्परेशन का शिकार हो चुके हैं। और कल तक तो उनको उम्मीद थी कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का सफाया फेर देगा, लेकिन वो मतलूबा नताइज उनको मिल नहीं सके, या मतलूबा नताइज जो इमरान खान साहब को मतलूबा थे वो उन तक पहुंचने नहीं दिए गए। ये बहस फिर कभी सही कि वो पहुंचने दिए गए या नहीं, कोई धांधली हुई कि नहीं हुई धांधली, ये बहस फिर कर लेंगे। लेकिन 92 सीट्स जिस तरह क्लेम की जा रही हैं वो भी कम नहीं है। तो ये सारा माजरा क्या है। और फिर उसके बाद जो एक नाराज़ बाबा जी हैं इस वक्त, वो उनके चेहरे से वो एक रूठे हुए बच्चे की वाली जो कैफियत, और जो उनके जो चेहरे के फीचर्स हैं, नए नक्श जो हैं उनके, और जो चेहरे के तासुरात हैं, वो बिल्कुल एक रूठे हुए बच्चे जैसे हैं कि इकट्ठे चले थे मंजिल पाने के लिए। काम शुरू उन्होंने किया, तोड़ पहुंचाया भी, लेकिन जब फल समेटने की बारी आई तो पीछे रह गए। 4 सीटें हैं ना जी JUIF की। मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हैं, और इस नाराज़ी के आलम में वो जो सामने आ रहा है उसको लताड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो तो कहते हैं कि ये अमेरिका बरतानिया का एजेंडा जो है वो नाफिज किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए। फिर वो कहते हैं कि जी मैंने पहले बाजवा और फैज़ के साथ भी लड़ाई लड़ी, अब भी मैं हर किस्म के लोगों के साथ, हर किस्म की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ सकता हूँ। आज उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ कोई इंकशाफ रहा नहीं, क्योंकि ये बातें ओपन सीक्रेट हैं, कोई बात ढकी छुपी रह नहीं गई। बहरहाल उनके मुंह से ये बात पहली दफ़ा सामने आई है कि ये जो थी इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी, उसके ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, वो कहते हैं कि उसके मुहर्रक, उसके जो इंजीनियर थे, उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जो आर्किटेक्ट थे, जो इंजीनियर थे, वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। उनके कहने के ऊपर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पेश हुई, हरावल दस्ता बनी। मैं यानी कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो कहते हैं कि मैं बेसिकली चाह रहा था कि ये हुकूमत, यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो एक एहतजाजी अवामी तहरीक के ज़रिए गिराई जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओपन सीक्रेट है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, वो इसके ख़िलाफ़ थी। मौलाना फजल रहमान जो थे वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देना चाहते थे। PDM टूटी भी इसीलिए थी कि हम कहते हैं कि इस्तीफ़े दें और ये कहते हैं इस्तीफ़े नहीं देने। तो फिर वो PDM टूटने के बाद जब मौका बना फरवरी 2022 में, जी फरवरी 2022 में, और मेरा ख्याल 8 नहीं 1 फरवरी थी या कुछ इसी तरह 2 फरवरी की तारीख थी, जब वो मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब के घर के अंदर हुई थी, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद आए थे, और बाकी मरियम भी थी, शहबाज शरीफ साहब भी थे, हमज़ा भी थे। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब उन्होंने ऐलान किया था कि हम तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। इसके मुहर्रकात क्या थे? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब क्यों ये चाह रहे थे, क्यों ये लेके आए? अमेरिका की साजिश थी या किसकी साजिश थी? इमरान खान साहब तो कहते हैं कि अमेरिका की साजिश थी।
بیسکلی تو جنرل باجوہ صاحب کی اپنی منشا تھی، کچھ اور منشا تھی، وہ عمران خان صاحب کے ذریعے وہ ایکسٹینشن تیسری دفعہ بھی لینا چاہ رہے تھے یا دوسری دفعہ آپ کہہ لیں، تو وہ ان کے ارادے کچھ اور تھے، اور لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سائفر والا معاملہ تھا، یہ امریکی سازش تھی، میں نے وہ نو کہہ دیا تھا، میں نے یہ کر دیا تھا، میں نے وہ کر دیا تھا۔ اب اگر امریکی سازش بھی تھی تو پھر یہ امریکہ سے رجوع کرنے کا تک کیا بنتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ غلطی سدھارنے کا موقع خان صاحب نے دے دیا بیسکلی۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے جو گفتگو کی، میرا خیال ہے کہ ہم اس کا آغاز اس ساری گفتگو کا وہیں سے کرتے ہیں کہ پہلے اسد قیصر صاحب باہر آئے تھے، انہوں نے جو کہا وہ خبر کا حصہ ہے، وہ پھر ذرائع سے خبریں چلی تھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی۔ اسد قیصر صاحب نے آن دی ریکارڈ کہا تھا کہ مجھے خان صاحب نے ہر طرح کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا کہا ہے، مجھے ٹاسک دیا گیا ہے۔ ہم نے بڑا اس کے اوپر جو تھا وہ خوشی منائی تھی اور اس کو پازیٹیو کہا تھا کہ یار کہ یہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے، اور ساتھ میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ خان صاحب کا موڈ ہی نہ بدل جائے، متلون مزاج ان کی طبیعت ہے، تو کیا کریں گے وہ۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد گوہر ایوب صاحب آئے، بیرسٹر گوہر صاحب آئے، اور انہوں نے آ کے وہ کہتے ہیں نا پٹھا ہی بٹھاتا، انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی اور اس طرح کے لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، یہ ہے وہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جی خان صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ کاسمیٹک بیانات نہیں چلیں گے۔ یہ تو خیر بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے کہی کہ جی کہ پیپلز پارٹی کی پیشکش کا انہوں نے بتایا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کو یہ بتایا ہے، عمران خان صاحب کو، کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیں پیشکش کر رہی ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے ہمیں مذاکرات سے منع کر دیا ہے۔ ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم پاور پالیٹکس نہیں کریں گے۔ تو کیا کریں گے بھائی؟ کس طرح انقلاب لے کے آئیں گے؟ یا 100 یا 266 یا 180 جتنی بھی آپ سیٹیں کلیم کرتے ہیں وہ واپس کس طرح لیں گے؟ یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ واپس کس طرح لیں گے، یا پھر وہ پاور پالیٹکس کا پارٹ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ان کی مرضی ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے وہ کام کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اس پر آواز اٹھائیں، اور امریکہ کی سے کے آگے آواز اٹھائیں کہ اپنا رول پلے کریں۔ تو بیرسٹر جو سیف ہیں جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کہ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ امریکہ کے پاس اپنی غلطی کے ازالے کے لیے ایک موقع ہے، یعنی سائفر والی جڑی غلطی کی تھی معاف کر دیا گا تمہیں اگر تسی میری حکومت بحال کرا دیں۔ یار یہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیسپریشن کے اخیر لیول کے اندر چلے گئے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اب نئی صورتحال سے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ کبھی وہ امریکہ کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کبھی اس کو ایک غلطی سدھارنے کا موقع دینا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ جی تم ہی نے درد دیا تم ہی دوا دینا ہے جی، بیمار ہوئے جس تار کے لونڈے کے سبب نہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اس طرح کر کے ایک شعر ہے میر کا۔ میر صاحب کے ساتھ میں کوئی زیادہ زیادتی نہیں کرنا چاہتا، تو اس پر زیادہ زور آزمائی نہیں کرتے شعر کے اوپر۔ تو امریکہ کے پاس پھر تو یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب سٹھیا گئے ہیں، اندر بیٹھے پریشان ہو گئے ہیں۔ پریشان کس لیے ہو گئے ہیں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی تو عمران خان صاحب کے باہر نکلنے کے جو حالات اور امکانات ہیں وہ انتہائی مخدوش ہو جائیں گے، اور ان کو عمر قید ٹائپ کوئی خوفناک سی چیز نظر آنے شروع ہو گئی ہے۔ یعنی ادھر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بننی ہے، ادھر پائے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے وہ ڈیسپریشن کے اسی لیول کے اوپر چلے گئے ہیں جس لیول کے اوپر وہ نومبر میں گئے تھے۔ آرمی چیف کی تقرری سے پہلے وہ جس ڈیسپریشن کے لیول کے اوپر تھے کہ جی کہ کسی طرح اس سے پہلے جو ہے وہ الیکشن ہو جائے، مئی میں الیکشن ہو جائے، فلاں ہو جائے، اچھا اب وہ آ ہی رہا ہے تو اس کا راستہ روکیں، اچھا وہ آ گیا ہے تو چلو جی اس کے خلاف بغاوت کر دیں۔ ان سے انہوں نے اوپر نیچے غلطیاں کی ہیں، اب بھی یہ اوپر نیچے غلطیاں کرنے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں سب مل کے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو کوئی عقل کے ناخن دے اور وہ کوئی بہتر فیصلہ کر سکے جس سے پاکستان آگے چلے۔ ابھی تو وہ محاذ رائی کی طرف
بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی انہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ محاذرہ ہی کرنی ہے, کس لیول پہ کرنی, کس سے کرنی ہے. سیاستدان راستہ نہ نکالے, ڈٹھائی کے ساتھ, ہٹ درمی کے ساتھ متھا لگا کے بیٹھ جائے, تو یہ بڑی اب نارمل سی بات ہے. یہ ان کی برحال اپنی چوائس ہے, ہم سوائے دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. باقی رہ گئی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی. انہوں نے وہ باتیں دہرانی شروع کر دی ہیں کہ جی کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ باجوہ صاحب اور فیاض حمید صاحب نے کہا تھا یہ کرے وہ کرے, اور میں نہیں چاہتا تھا, لیکن یہ ہو گیا. اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھ پہ الزام آئے کہ میں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو بچایا, میں اصولی طور کے اوپر اس کے خلاف تھا. پرانی بات ہو گئی ہے, یہ ان کو پہلے باتیں کرنی چاہیے تھی, لیکن پہلے وہ پورا اپنا رول انہوں نے پلے کیا تھا, یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے میں. پاکستان میں حکومتیں آتی جاتی جو ہیں وہ اسی طرح ہی آتی جاتی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ یہ شاید پہلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک آئینی طریقے کے ساتھ اپنے گھر گئے تھے, جو آئین میں وزیر اعظم کو رخصت کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. لیکن رائٹ ٹائم کے اوپر مولانا صاحب نے یہ والی بات نہیں شیئر کی, بلکہ اس کا حصہ بن گئے. یا تو کہتے ہیں نا اس وقت کہ یار یہ سیاستدانوں کا المیہ ہوتا ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے, صورتحال جس کام کے لیے آپ نے بیڑا اٹھایا ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے, پھر اس کا پراپر معاوضہ آپ کو نہیں ملتا, پھر آپ کو لگتا ہے کہ جناب ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کس پہ کریں اور ان کو غصہ کس پر ہے. بیسکلی مولانا فضل الرحمان صاحب کو غصہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے, ان کا یہ خیال ہے, کہہ تو نہیں سکتے وہ منہ سے کہ میرا کوئی نک وقت ہے, میں کوئی کٹ کیتی ہے. نواز شریف میں ایڈا فائدہ کیوں پہنچایا گیا, وہ ہار بھی گیا تھا اس حلقے سے یاسمین راشد سے, اس کو جتوایا گیا ہے, یعنی کہ پھر میرا ہی نک وقت سی, میں ہی کوئی بہت پیڑا ماں, میری نہیں شکل چنگی لگتی. بیسکلی وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, لیکن بادل نخواستہ کہہ نہیں پا رہے. ان سو مینی ورڈز وہ یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں. تو اب وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو رگڑتے ہیں, کبھی غصہ ان کا نواز شریف کے اوپر نکلتا ہے, کبھی ان کو لگتا ہے کہ ان کو ڈچ کی گیا. بیسکلی ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ڈچ کیا گیا. انہیں کم از کم صدر بننا چاہیے پاکستان کا, انہیں فیڈرل میں بھی بڑی ٹھیک سیٹیں ملنی چاہیے قومی اسمبلی کے اندر, انہیں سندھ میں بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے, اور سی ایم تو ان کا پکا بلوچستان کا ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں کہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو شعر میں ٹھیک پڑتا ہے, تھلے میں لکھا ہوا ہے, یہ موبائل پہ لکھا ہوا ہے, تو وہ ٹھیک ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی. اب یہ دیکھیں کہ ان کو جو ہے وہ پہلے سے مینڈیٹ بلوچستان میں زیادہ ملا, سندھ میں تو تھا ہی نہیں, تو اور کے پی کے میں بھی جتنا تھا وہ اتنا ہی تھا. تو ان کو لگتا ہے بیسکلی کہ ہی از ڈپرائیوڈ, یا ڈچ کیا گیا انہیں, یا ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ان کا بھرپور ساتھ نہیں دیا, یا ان کو اتنا اجر نہیں مل سکا جتنی انہوں نے محنت کی تھی. تو ہماری ہمدردیاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں. یہ بھی نواز شریف اور زرداری بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کچھ چاہ کے بھی. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بلوچستان کی وزارت اعلیٰ جو ہے آپ کی پارٹی کو وہ سونپ دے. اس سے زیادہ تو میرا نہیں خیال کہ کچھ ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے اندر حکومت سازی کا عمل جاری ہے, اور یہ حکومت جس نے بنانی ہے اسی نے بنانی ہے, اور جس کے دن نہیں بدلنے اس کے دل نہیں بدلنے, اگلے 5 سال تو کم از کم نہیں. تو خان صاحب کی ڈیسپریشن, مولانا فضل الرحمان کی ناراضی اور نواز شریف صاحب کی حیرت, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.